मजीद ले लूँ जी। अभी हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह सूरतुल बकरा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खोल लीजिए अपने पास तर्जुमा, अगर आप लोग खोल लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहला पेज देख लीजिए, सूरतुल फातिहा को पहले देखिए। सिंस हम स्टार्ट करें तो मैंने सोचा आपको सूरतुल फातिहा का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, बता देती हूँ। सूरतुल फातिहा में बेसिकली क्या हम पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू द ऑथर ऑफ द बुक। अल्लाह ताला का तारुफ हमें सूरतुल फातिहा में मिल जाता है। जैसे कोई भी किताब, हम दुनियावी किताब खोलते हैं उसमें हम देखते हैं कि शुरू में ऑथर के बारे में लिखा हुआ होता है, उसके बाद बुक का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि किताब क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो हम नावल पढ़ने लगे हैं या उसके अंदर बेसिकली होगा क्या, वो शुरू में प्रीफेस में बता दिया जाता है। सही, तो यही हमें यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा मिलेगा, मिलता जुलता। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हमें कुरान मजीद को पढ़ने में और फिर समझने में आसानी हो। तो इंट्रोडक्शन अल्लाह ताला के बारे में, अल्लाह का तारुफ हमें सूरतुल फातिहा में मिल जाता है। इसको हम मैंने ऑलरेडी आपको ये पढ़ा चुकी हूँ वैसे रमज़ान में। उसके बाद सूरतुल बकरा शुरू होती है। पहली 2 आयतों में हमें, पहली आयत में तो हरूफ मुक़त्तआत हैं, उसके बाद दूसरी आयत में हमें मिलता है कि ये किताब असल में क्या है। अल्लाह ताला ने शुरू में ही किताब का इंट्रोडक्शन दे दिया। कुछ आयत की मैं बीच में तिलावत करूँगी। डेफिनेटली पूरी सूरत हम तिलावत नहीं कर सकेंगे क्योंकि हमने पूरी को कवर करना है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीही हुदल लिल मुत्तक़ीन, ये किताब है, इसमें कोई शक नहीं है, ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। हमें इंट्रोडक्शन में 2 बातें पता चली। नंबर 1 ये हिदायत है। ये किताब क्या है, ये बेसिकली हिदायत है। किसके लिए है, ये मुत्तकीन के लिए है, मुत्तकीन के लिए है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इससे फ़ायदा सिर्फ मुत्तकीन उठा सकेंगे, वरना आगे जाके आयत नंबर 183 में पढ़ेंगे कि जो कुरान है वो डैट इज़ हुदल लिन्नास, हिदायत है सारे लोगों के लिए। लेकिन हिदायत सारे ले नहीं सकेंगे, लेने के लिए शर्त है, और वो शर्त है तकवा। जो इंसान गुनाहों से बच के चलता है बेसिकली वो हिदायत ले सकेगा इस कुरान मजीद से। और अगर हम गुनाह भी कर रहे हैं और हम कुरान मजीद भी पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि जी मुझे हिदायत मिल जाएगी, तो ये हम गलत सोच रहे हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक एंड सेकंड पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। शक किस चीज़ में नहीं है, 2 बातों में। एक, इसकी सोर्स में। ये कुरान मजीद किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। किसको दिया गया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। बीच में कौन था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से नाजिल हुआ। पूरी चेन बनती है, पूरा तसलसल है जिसके ज़रिए से ये हम मुसलमानों तक पहुंचा। इसकी सोर्स पे कोई शक नहीं है। नंबर 2, इसके कंटेंट पे कोई शक नहीं है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा हक है, सच है। सेकेंडली वो बामकसद है, बातिल नहीं है। तो सार अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब सच्चा है। दूसरा, वो बातिल नहीं है, बामकसद है, उसका कोई मकसद है। तो ये इन सारी चीज़ों में शक करने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर किताब का हमें बता दिया गया इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे आयत नंबर 3 ऑनवर्ड्स टू 20। अल्लाह ताला पूरी की पूरी इन आयतों को बेसिकली 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 3 to 5 जो आयतें हैं इसमें अल्लाह ताला बताते हैं कि मुत्तकीन बेसिकली कौन है। वो लोग जो कि ईमान ला रहे हैं, ईमान बिल गैब। ठीक है, अब ये यहाँ पर बेसिकली ऑलमोस्ट 5 to 6 खसूसियात बताई गई हैं। सारी हम नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको ये बता दूंगी ये ग्रुप्स की डिवीज़न हुई है ऑन द बेसिस ऑफ ईमान, कि मुत्तकीन वो हैं जो ईमान रखते हैं। दूसरा ग्रुप जो डिस्कस होगा डैट इज़ आयत नंबर 6 to 7, उसमें बात हो रही है कुफ़ार की, उनमें ईमान नहीं होता, एब्सेंट होता है। नंबर 3 उन लोगों की बात होगी जो कि बेसिकली आयत नंबर 8 to 20 मुनाफिकीन, जो कि जिनके ईमान बेसिकली शक में होता है। सही है, वो झूठ बोलते हैं अपने ईमान के बारे में, वो लोग, उनकी बात होगी। इन तीनों ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ते हैं डेफिनेशन जो कि खुद ऐड की जाती है कुरान मजीद में। हमें मिलेंगी इन तीनों गिरोहों की खसूसियात, इनमें कौन कौन सी खसलतें मौजूद होती हैं। फिर अल्लाह ताला बताते हैं मुत्तकीन का अजर दुनिया में भी आखिरत में, फिर कुफ़ार का जो सज़ा है दुनिया में आखिरत में, और फिर मुनाफिकीन की सज़ा दुनिया में और आखिरत में बीच में ही आ जाती है। सबसे ज़्यादा आयत 3 to 20 में मुनाफिकीन के बारे में है। इवन अल्लाह ताला ने एग्जाम्पल भी दी है मुनाफिकीन के लिए। 2 एग्जाम्पल्स अल्लाह ताला ने दिए, एक आसमान की बारिश की है, ज़ोरदार बारिश की, और एक आदमी जो आग जलाता है। ठीक है, वो आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं अमसालुल कुरान में। तो इवन 2 मिसालें दी गई मुनाफिकीन के बारे में समझाने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट आप समझ जाएं। क्यों? क्योंकि हमें पता है मक्की दौर में तो मुनाफिक थी ही नहीं। मदनी दौर में पहले 2 सालों में मुसलमानों ने एक नई कौम देखी कि भाई अच्छा ये मुनाफिक भी कोई होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बेसिकली कहते हैं कि जी अच्छा हम काफिर ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। हमारा फ़ायदा इसमें कि हम झूठे झूठे मुसलमान हो जाते हैं। इनसे तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मक्का के काफिर ज़्यादा अच्छे थे, सच तो बोल रहे थे ना कि जी हम काफिर हैं, और मुखालफत कर रहे थे। इसीलिए सबसे जहन्नुम की सबसे ज़्यादा गहराइयों में मुनाफिक होंगे। बेसिकली
کفر ہے ان میں، لیکن جھوٹ کیا بول رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. تو ان کو الیبوریٹ کرنے کے لیے ایون اللہ تعالیٰ نے 20 آیتوں میں ان کی اگزامپل بھی دی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 21 to 29، اور اس میں آپ دیکھیے گا آیت نمبر 21 نکال لیجئے. پہلی دفعہ یہاں پر ہم قرآن مجید میں پڑھ رہے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو. اللہ تعالیٰ لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، مطلب لوگوں کو پہلی دفعہ جو کمانڈ دی جا رہی ہے قرآن مجید میں، حکم دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں عبادت کرو اپنے رب کی؟ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے ویسے کوئی ریزن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں بھی عبادت کرنے کے لیے کوئی ریزن پتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں بتایا جا رہے ہیں ہمارے ایمان کی تقویت کے لیے، اور یعنی ہمیں کچھ پتہ چل جائے. جو بالکل ہی بے علم لوگ ہیں نا، جاہل لوگ ہیں، علم نہیں ہے بیسکلی، ان کو پتہ چل جائے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے الذی خلقکم، اللہ نے پیدا کیا ہے تمہیں. اور پھر اگلی آیت دیکھیے، جعل لکم الارض فراشا، زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، تمہارے لیے ثمرات، تمہارے لیے رزق اگایا. اتنے زیادہ ریزنز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 21 to 29 میں. اور 21 آیت میں ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ تم نے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے. اور والذین من قبلکم، وہ اللہ جس نے تم سے پہلوں کو بھی بنایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. ہم دیکھیں گے کہ یہ پوری کی پوری صورت ایمان پہ بات کرے گی اور تقوی پہ. تقوی بیسکلی کیا ہے؟ جو یہ کہہ دیتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، بیسکلی وہ پھر تقوی اختیار کرتا ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ حکم جس چیز کا دیا گیا ہے نا، وہ بیسکلی تقوی اختیار کرنے کا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں ہے. نماز تو اس کا رد عمل ہے جو آ ہی جائے گا. اس سے پہلے بھئی تقوی تو اختیار کرو. تقوی مطلب گناہوں سے بچ کے زندگی گزارو، اور جب ہم گناہوں سے بچیں گے تو ڈیفینیٹلی نیکیاں ہماری زیادہ ہو ہی جائیں گی. اور آگے دیکھیے 25 میں اللہ تعالیٰ موٹیویٹ کر رہے ہیں، ایمان لاؤ، عمل نیک کرو. اب یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ جرنل ایڈریس ہے، ٹھیک ہے، جرنل ایڈریس ٹو آل دا پیپل. پہلے 3 گروپس میں ڈویژن تھی ایمان کی بیسس پہ، اس کے بعد سارے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، توحید انہیں سکھائی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اور یہاں پر مثال بھی دی گئی ہے مکی کی کہ اللہ تعالیٰ کوئی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ رکتے نہیں ہیں، بلکہ مثال اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ بات کو سمجھ جائیں. 29 آیات میں یہ ٹاپک ہوگا، اور اس کے بعد 30 آیت آنورڈز ہم پڑھیں گے حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اسپیسیفکلی اگزامپل دے رہے ہیں پہلے انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ نے تخلیق کیا، اور وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام. ان کی سٹوری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بات ہوئی فرشتوں سے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا کہ میں انسان کو زمین پہ کیا بنا کے بھیج رہا ہوں؟ خلیفہ. وہ خلیفہ ہوگا. خلیفہ ہونے سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری انسان کے کندھوں پر آنے والی ہے. اور فرشتے بیسکلی کہتے کیا ہیں جب ان کو حق پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب دیتے تو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں کچھ نہیں پتا اور صرف تجھے پتا ہے. مطلب ان کا ایٹیٹیوڈ ہمیں یہاں سے لرن کر رہے ہیں کہ کتنا زیادہ جھکاؤ، کتنی زیادہ عاجزی تھی. ان کنٹراسٹ ٹو واٹ شیطان ڈیڈ. شیطان نے کیا کیا؟ اسی بات پر اس نے بیسکلی تکبر کیا، اللہ کی بات نہیں مانی. ٹھیک ہے، تو پہلا جو گناہ پورے قرآن مجید میں مینشن کیا گیا ہے وہ یہاں پر کیا گیا ہے، وہ دیٹ از استکبر واستکبر وکان من الکافرین، آیت نمبر 34 میں، کہ اس نے انکار کیا. اور کس بیسس پہ اس نے انکار کیا تھا؟ تکبر کی بیسس پہ گناہ کیا تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو قصہ آتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان کو علم دیا، علم دونوں دیے، دنیاوی علم دیا جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کو سناؤ سارے کے سارے نام. تو یہ سارا دنیاوی علم تھا. پھر آیت نمبر 38 میں جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، ہدایت آ جائے اس کو بھی فالو کرنا ہے. یعنی دونوں طرح کے علم اللہ تعالیٰ نے دیے. دونوں علم ہمیں سیکھنا، فالو کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور علم کی فضیلت کی بنیاد پر انسان کو فضیلت دے دی گئی. اور اب جب غلطی ہوئی تو غلطی ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً عاجزی دکھائی بالکل فرشتوں کی طرح، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی. لیکن ابلیس جو ہے اس نے معافی نہیں مانگی. اس کا آگے کا قصہ تو سورۃ الاعراف میں آتا ہے. بیسکلی یہاں پر 39 میں یہاں پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے جب معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہو گیا. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پر بھیج دیا. ٹھیک ہے، رد عمل ایک واقعے کا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے البتہ انہیں معاف کر دیا تھا. اب ہم سوچیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی اور وہ پھر جنت سے دنیا میں آ گئے، اور ہم سے جب غلطیاں ہوتی ہیں تو ہم نے پھر کہاں جانا ہے؟ ہم تو پھر اس سے نیچے، دنیا سے تو نیچے پھر بس جہنم کی کھائیاں ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ہمیں توبہ کرنی چاہیے،
تقوی اختیار کرنا چاہیے، جو بار بار اس صورت کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 to 48 اب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ ان یہودیوں سے جو کہ وہاں پر موجود تھے۔ آلریڈی ہم پڑھ چکے مدینہ میں کون کون لوگ موجود تھے، مسلمان تھے اور منافقین تھے اور یہودی تھے۔ مشرکین ختم ہو جائیں گے بدر کے بعد، شروع میں تھوڑے سے تھے، اسی لیے صرف 2 آیتیں ہیں شروع میں کافروں سے ریلیٹڈ، زیادہ بات اس صورت میں کافروں سے ریلیٹڈ ہے ہی نہیں، اور ان منافقین کی بات ہے اور پھر یہودیوں کی بہت زیادہ بات ہے۔ تو ان سے اب اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں آیت نمبر 40 میں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، یہ جو آیت نمبر 40 ہے نا، یہ 3 ٹائمز ریپیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد یہ 47 میں ریپیٹ ہوگی اور اس کے بعد یہ آگے جا کے بھی ریپیٹ ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھئی میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اور میں نے تمہیں نعمت دی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، اور اس وعدے کو پورا کرو جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، اوفی بعہدکم وایایا فرہبون، اور ڈرو مجھ سے۔ اور اگلی ہی آیت میں 41 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وایایا فتقون، اور تقوی اختیار کرو میرا، یعنی تم تقوی سے، تم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہو، تمہیں کوئی عقل ہی نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مان نہیں رہے، اور مزید تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید احکامات جہاں پر دے رہے ہیں، جرنل احکامات، جیسے پہلے جرنل انسانوں کو دیے گئے تھے، یہاں پہ جرنلی یہودیوں کو احکامات دیے جا رہے ہیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو مکس نہ کرو، مطلب تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو مان کیوں نہیں رہے؟ حق اور باطل کو مکس کر رہے ہو تم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، جیسا کہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہوا تھا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد مانگو، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور یہ بہت مشکل ہے مگر ان کے لیے جو کہ خشیت اختیار کرتے ہیں۔ یہ صرف میں نے اس لیے پڑھی آیت کیونکہ الخاشعین جو ہے نا، اس کی ڈیفینیشن اگلی آیت میں بتائی گئی ہے۔ خشیت اختیار کرنے والے یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو رکھتے ہیں یقین اس بات پر کہ اللہ وہ اپنے رب سے ملاقات کر کے رہیں گے، وانہم الیہ راجعون، وانہم الیہ راجعون، اور بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مطلب خشیت الہی اختیار کرنے والے خاشعون کون لوگ ہیں؟ جن کو قیامت پر پکا یقین ہے۔ یہ ڈیفینیشن ہے بیسکلی، ہر چیز کی ڈیفینیشن میں بیچ بیچ میں بتاتی ہوتی ہیں، اس کو آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ آگے پھر وہی آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، ایڈیشن کیا ہے؟ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بھائی تمہیں فضیلت بھی دی تھی، تم وہ امت ہو جسے کہ چوز کر لیا گیا تھا، ماڈل امہ بنایا گیا تھا، ماڈل نیشن بنایا گیا تھا کہ تم آگے سب کو اللہ کا پیغام پہنچاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور تم نے اتنے زیادہ نبی بھیجے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے تقوی اختیار نہیں کیا، تم نے اتنے زیادہ گناہ کیے۔ اب 49 to 123 اللہ تعالیٰ انہیں ان کی ہسٹری یاد دلاتے ہیں، ان کی تاریخ میں سے کتنے اللہ نے ان پر احسانات کیے، کون کون سی انہوں نے غلطیاں کی، کتنوں پر انہوں نے معافی مانگی، کتنوں پر انہیں سزا بھی دی گئی، اور دوبارہ اینڈ میں اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ بھئی تمہیں تو میں نے فضیلت دی تھی اور تم نے یہ کام کیے، اور بیچ میں ان کی پنشمنٹ بھی آئے گی، سزا بھی آئے گی۔ اب دوبارہ قرآن مجید پہ واپس آئیے، دیکھیے پہلا جو انہیں اللہ تعالیٰ واقعہ بتاتے ہیں نا آیت نمبر 49 میں کہ فرعون سے تمہیں بچایا، ٹھیک ہے، اتنا بڑا تم پہ احسان کیا۔ دوسرا واقعہ آیت نمبر 51 میں کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یہ بھی تم نے اتنا بڑا گناہ کیا۔ اوپر تمہیں فرعون سے بچایا تو تم شکر گزار نہیں ہوئے، اتنا بڑا احسان۔ دوسرا تم نے اجل کو، بچھڑے کو معبود بنایا، اور اللہ نے اس کے بعد تمہیں معاف بھی کر دیا، پھر بھی تم نے بدلے۔ اور اس کے بعد تیسرا دیکھیں 57 میں اللہ نے تم پر سایہ کیا، تم صحرا میں جا رہے تھے اور تم پر من اور سلوہ اتارا، اس پر بھی تم نے اعتراضات کیے کہ تمہیں زمین میں سے بقلیہا و قصائہا و فومہا و عدسہا و بصلیہا، تمہیں یہ ساری چیزیں چاہیے، اس پہ بھی تم نے اعتراض کیا، اتنا بڑا احسان۔ اس کے بعد آیت نمبر 58 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کہنے کہ میں نے تمہیں فتح دی، یہ احسان کیا تم پہ، تمہیں حکم کیا دیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، بھئی دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وَقُولُوا حِطَّةٌ مطلب تھا ان کو معافی کا حکم دیا گیا تھا، معافی مانگتے ہوئے جانا۔ کیوں؟ فتح جب ملتی ہے نا انسان کو تو اس میں تکبر آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے، یہ تو آلریڈی بگڑی ہوئی قوم تھی نا، تکبر نہ ان میں مزید آ جائے، بھئی جھک کے جانا، جھک کر جانا اور معافی مانگتے ہوئے جانا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا، یہ دوبارہ فاسق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت آدم کی سٹوری یاد رکھیے گا، حضرت آدم نے جب اپنی غلطی کو ریئلائز کیا فوراً معافی مانگی، ابلیس نے غلطی کی، معافی نہیں مانگی۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا حِطَّةٌ، معافی مانگتے ہوئے جانا، انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا بلکہ اس کا مذاق اڑایا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 60 فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے حضرت موسیٰ سے ریکویسٹ کی تھی
کہ ان کے لیے پانی کے چشمے نکل آئیں. صحرا میں یہ جا رہے تھے بیچارے, تو حضرت موسیٰ نے دعا کی تو وہاں سے 12 چشمے نکلے. حضرت موسیٰ نے عصا مارا تھا. اتنا بڑا احسان اللہ نے کیا, اور اللہ نے انہیں کہا ولا تعثوا فی الارض مفسدین, زمین میں فساد مت بس اب کرنا, ٹھیک ہے, اتنا اب تم کر لینا. لیکن پھر بھی یہ فساد پہ فساد کرتے ہی گئے. اب آیت نمبر 61 میں دیکھیں, ان کی اتنے زیادہ گناہ, اب ان کے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا کیا دی, وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ, اللہ نے ان کے اوپر ذلت مار دی, وَالْمَسْكَنَةُ, محتاجی دے دی اللہ نے انہیں, وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ, اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے. اللہ نے انتہائی غضب کیا ان کے اوپر, ٹھیک ہے. اب یہ ان کی سزا بیچ بیچ میں بتائی جا رہی ہے. آگے دیکھیے اب مزید یہ واقعہ ہوا آیت نمبر ایک سیکنڈ, سبت کا واقعہ ہوا بیسکلی یہاں پر آیت نمبر 64 اور 65 میں ہفتے کے دن کا جو واقعہ تھا وہ ہوا. تو اس کے بدلے میں ہوا کیا, بیسکلی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا. یہ 65 نمبر آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بندر بنا دیا. اب ان کی غلطیاں مسلسل دیکھیے. اس کے بعد آیت نمبر اس سے آگے ہی نمبر 67, اس میں پھر وہ گائے والا پورا کا پورا واقعہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بولا کہ گائے کو ذبح کرو. اس میں انہوں نے اتنے بہانے بنائے, اتنے سوال پوچھے, صرف اس وجہ سے کہ جی ہمیں کرنا نہ پڑے. اور یہیں پہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی ہمیں ملتی ہے, اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اور یہ دعا جو ہے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. اس کو دعا میں نے صرف اس وجہ سے بتائی کہ آپ لوگ دعاؤں کو جو بیچ بیچ میں آتی ہیں اس کو ضرور یاد کیجیے. تو گائے کا جب ذبح کرنے کا حکم ملا, اس میں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا, اس میں اتنے زیادہ نخرے, اتنے زیادہ سوالات کیوں کیے جاتے ہیں, حکم سے بچنے کے لیے کہ ہمیں یہ کرنا نہ پڑے, ٹھیک ہے. تو اتنا زیادہ کچھ کرتے رہے. اس کے بعد آیت نمبر 74 میں دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا بتا رہے ہیں, دوسری سزا, ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. اس سب کے بعد اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا, فہی کالحجارہ, تو یہ پتھروں کی طرح ہو گئے. پتھر کی طرح دل سخت ہو جانے سے ہوتا کیا ہے, اب ہدایت اس میں انٹر نہیں ہو سکتی. چاہے یہ ہدایت کی باتیں سنتے رہیں, ہدایت اب اس میں انٹر نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی ہے جیسے آیت نمبر 6 اور 7 میں کفار کا جہاں ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, ان کے کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی, وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے دلوں پر مہر لگائی تھی, کانوں پر مہر, اور جو آنکھیں ہیں ان پہ پردہ ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی ہدایت کی طرف, ان کا بھی ایٹیٹیوڈ سیم تھا. اب ان کی ہدایت جو ہے ان کے دلوں میں انٹر نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہدایت ان کے دلوں میں انٹر نہیں ہو سکتی, یہ ان کے لیے سزا ہے. اس کے بعد دیکھیے ابھی ہم پہنچے ہیں آیت نمبر 75. اس میں اللہ تعالیٰ مزید ان کا گناہ بتا رہے ہیں, اور یہ کرنٹ یہود کا بھی گناہ بتایا جا رہا ہے. کرنٹ یہود کا ہی گناہ بتایا جا رہا ہے جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے. کیا کیا انہوں نے, ثم یحرفونہ, جو کلام تھا اللہ تعالیٰ کا ان کے پاس تورات, اس میں انہوں نے تحریف کر دی, تبدیلی کر دی. یہ ان کا بہت بڑا گناہ تھا. اس کے بعد آگے دیکھیے آیت نمبر 84, آیت نمبر 81 اینڈ 82 اینڈ 83. 83 میں اب اللہ تعالیٰ مزید بتا رہے ہیں میثاق کے بارے میں, ٹھیک ہے. میثاق بنی اسرائیل سے جو معاہدہ لیا گیا تھا, یہ وہ بنی اسرائیل تھے جو کہ بیسکلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. ان سے اللہ تعالیٰ اب نئے والے جو یہود موجود ہیں, جو موجودہ یہود ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ یاد کرا رہے ہیں کہ تم سے یہ معاہدہ میں نے لیا تھا, ٹھیک ہے. اس معاہدے کی شرطیں ہم دیکھیں گے, دیٹ از آیت نمبر 83, ٹھیک ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل, کیا شرطیں تھیں, لا تعبدون الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے ساتھ احسان کرو گے. نمبر 3 اب باقی رشتہ دار سارے, ٹھیک ہے. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, ان سب کے ساتھ بھی احسان کرو گے. نمبر 4 وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو گے. نمبر 5 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو گے. نمبر 6 وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دو گے. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ, پھر بھی یہ اس سے پھر گئے مگر بہت تھوڑے. ان میں سے بہت تھوڑے تھے جو بیسکلی اطاعت کرنے والے تھے, زیادہ تر پھر گئے. اگلی آیت میں نمبر 7 مزید میثاق کیا لیا گیا تھا, لا تسفکون دماءکم, خون نہیں بہائیں گے, ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے. ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, گھروں سے ایک دوسرے کو نکالیں گے نہیں. مطلب اس کا ہے کہ یہ جو ہوتا ہے جلا وطنی کرنا, ایگزائل کرنا, جلا وطنی نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے پھر بھی یہ سارے کام کیے, اور قتل بھی کیے, اور لوگوں کو نکالا بھی. اور مزید آگے ان کا یہ گناہ بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 85 مڈ سے پڑھ رہی ہوں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض,
کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لا رہے ہیں، کچھ حصے پر کی تکفیر کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے اس کے اوپر. کیا مطلب؟ یہ جو پک اینڈ چوز والا گناہ ہم کرتے ہیں نا کہ اچھا چلو 4 نمازیں پڑھ لوں، فجر کی نماز نہ پڑھوں، چلو میں زکوٰۃ دے دوں اور میں پردہ نہ کروں، میں روزے رکھ لوں اور میں کوئی اور کام نہ کروں، نیکی کا کام نہ کروں، میں غیبتیں کر لوں، جھوٹ بول لوں، لیکن میں پردہ کر لوں فار ایگزامپل. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پک اینڈ چوز کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے. یہی کام وہ کہہ رہے تھے، یہودی کہہ رہے تھے. کتاب کے بعض حصے پہ ایمان ہے اور بعض حصے کی تکفیر کر دی. ٹھیک ہے، اس کے بعد مزید جو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اب نیچے انہیں بتا رہے ہیں آیت نمبر 87 میں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب دی، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بینات دی تھیں، اور اللہ بینات میں معجزات بھی آ جاتے ہیں، کتاب بھی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، حضرت جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد بھی کی. پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، حضرت عیسیٰ کی بھی تکفیر کی. بہت کم لوگ تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا. اور لا تہوى انفسکم استکبرتم، انہوں نے کیا کیا؟ زیادہ تر میں سے ان نے تکبر کیا. ففریقاً کذبتم، اور ایک گروہ نے ان میں سے جھٹلا دیا. وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ نے ان میں سے قتل کیے، تکبر کیا، قتل کیے، جھٹلایا، یہ سارے کام کیے. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ، بلکہ اللہ کی لعنت ہے ان پر. یہ تیسری سزا بتائی جا رہی ہے، مزید سزا ان کے کاموں کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی. اور یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ بیسکلی وہاں جو موجود یہود ہے نا، انہیں موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ بھائی تم مان جاؤ، تم واپس آ جاؤ سیدھے راستے کی، ایمان کی طرف تم آ جاؤ، تم سیدھے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اور ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ہمیں بھی یہ کہا جا رہا ہے، اس وقت کے مسلمانوں کے بھی، اور ہمیں بھی یہ کہا جا رہا تھا. آیت نمبر 89 میں دوبارہ ان کی سزا بتائی جا رہی ہے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. ان کو کافر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود ہیں بیسکلی انہوں نے یہ کفر کیا اور ان پر اللہ کی لعنت ہو. آیت نمبر 90 کا اینڈ دیکھیے، فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، تو یہ لوٹے غضب کے اوپر غضب کے ساتھ. اللہ نے ڈبل غضب کیا ان پر. ڈبل غضب کیوں کیا؟ علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر بات ہے نا کہ حضرت موسیٰ کی انہوں نے تکفیر کی تو حضرت عیسیٰ کی بھی کر دی، اور اوپر سے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا، وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت کم مانے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہ غضب پہ غضب ہو رہا ہے ان کے اوپر. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کو کافر کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. آیت نمبر 93 میں دیکھیے، یہ ایک ہی سیکشن سارا کنٹینیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، گم نہ جائیے گا ادھر ادھر. 49 to 123 کے اندر ہی ہم سب سیکشنز پہ جا رہے ہیں. آیت نمبر 93 میں دیکھیں، قالوا سمعنا وعصینا، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا، بیسکلی ان کا رویہ بتایا جا رہا ہے. ہمیں کیا حکم دیا گیا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ سورت کے اینڈ میں وہ دوبارہ آ جائے گا. سمعنا واطعنا، سنو اور مان لو، فوراً مانو. ایمان کا تقاضا ہی یہ ہے کہ سن لیا، اب عمل کر لیا. اب چون چڑھا نہیں کر سکتے، پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، کوئی نخرہ کر ہی نہیں سکتے. اطاعت، اللہ کی عبادت، مکمل اطاعت. ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. اصل میں یہ تھا ان کا ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے، اس کے بعد انہی سے ریلیٹڈ آیات کنٹینیو ہوتی ہیں. 97 آیت دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت جبرائیل سے بھی دشمنی کی، حضرت جبرائیل کے بارے میں بھی غلط باتیں کر رہے تھے. 98 میں دیکھیے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل، ان سب کے یہ دشمن تھے. ٹھیک ہے، ان سب سے انہوں نے دشمنی کی، بیسکلی ان سب کے بارے میں کچھ نہ کچھ غلط کہا، اللہ کو ریجیکٹ کیا وغیرہ وغیرہ. آیت نمبر 102 میں اب ان کو ہی قصہ سنایا جا رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام، زیادہ تر جو پیغمبر تھے وہ آئے ہی بنی اسرائیل میں تھے، حضرت سلیمان بھی بنی اسرائیل کے ہی پیغمبر تھے. ٹھیک ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ کیا بتایا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں حضرت سلیمان کی بادشاہت میں جب وہ فوت ہو گئے، اس کے بعد ہاروت اور ماروت کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جادو سکھا کے بھیجا. ان کی آزمائش تھی کہ یہ جادو نہ سیکھیں، لیکن یہ زبردستی ہاروت اور ماروت کو کنونس کر کے ان سے جادو سیکھتے تھے. مطلب حرام کی طرف ان کی اتنی زیادہ انوالومنٹ تھی، جس کام سے انہیں منع کیا گیا وہی ان کے لیے آزمائش بنا دیا گیا، ان کے لیے محبوب بھی بنا دیا گیا، اور یہ خود کو اس سے روک نہیں سکے اور اس میں انوالو ہو گئے. یہ گناہ بھی تم نے کیا. حضرت سلیمان کے بعد انہوں نے جو گناہ کیا وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے. تو یہ واقعہ یہاں پر آتا ہے. اس کے بعد اگلے پیج پہ دیکھیے آیت نمبر 106. اس میں اللہ تعالیٰ بیسکلی
ناسخ اور منسوخ کا جو کانسیپٹ ہے نا اس کا انٹروڈکشن دے رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کچھ جو احکامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نسخ بھی کیے، ٹھیک ہے، ان کو ختم کر دیا کہ وہ حکم جو ہے وہ اب اپلیکیبل نہیں ہے، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے بھلوا بھی دیا. ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر، ہم لے آتے ہیں اس کی جگہ بہتر، منہا او مثلہا، یا اس کے ہی جیسا کچھ اور. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ یہاں پر آیت کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے جب تحویل قبلہ کا واقعہ ہوا ہے، یہ اب ہونے والا ہے تحویل قبلہ کا واقعہ، اور وہ 142 آیت میں ہم پڑھیں گے، اس سے پہلے سب کا مائنڈ بنا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دین میں چینجز کر سکتے ہیں. پہلا حکم جو نسخ کیا گیا تھا دیٹ از چینج ان دا قبلہ، چینج ان دا ڈائریکشن، ٹھیک ہے. تو اس کو چینج کرنے سے پہلے مائنڈ بنایا جا رہا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کسی بھی حکم کو، نسخ مینس کینسل، ٹو ایبروگیٹ، تو کینسل کر دیا جائے گا کوئی نہ کوئی حکم، اور ننسیہا، اور اس کو بھلا بھی دیا جائے گا. تو اللہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے، اس کو تم نے ایسے ہی ایکسیپٹ کرنا ہے، یہ بھی تمہاری آزمائش ہوگی. تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں تحویل قبلہ کی آیات، تو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقصد ہی بیسکلی آزمائش تھا. اس کے بعد آیت نمبر 108 دیکھیے، ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے جیسا کہ سوال کیے گئے موسیٰ. سوال کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ اعتراضات کیے گئے، مطلب جو کرنٹ موجودہ یہود ہے، پریزنٹ جیوز، ان سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی تم چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تنگ کیا گیا، مختلف اعتراضات کیے گئے، ان کی باتیں، احکامات نہیں مانے گئے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تم اسی طرح کرو گے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی ایمان کو کفر سے بدل لے گا نا تو وہ یقیناً غلط راستے پہ ہوگا، وہ سیدھے راستے سے بیسکلی گمراہ ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے، ان کو آیت نمبر 112 انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ بیسکلی انہیں کرنا کیا چاہیے تھا. بلا من اسلم وجہہ للہ، ہرگز نہیں بلکہ وہ جو جھکا لے گا اپنا چہرہ اللہ کے سامنے، وہ محسن، اور وہ احسان کرے گا. بیسکلی یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ عبادت کا صحیح مفہوم، ایمان کا صحیح مفہوم. ایمان کیا ہے؟ صرف قبول کر لینا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ کے سامنے جھکا لینا، اور پھر وہ محسن، احسان کرنے والا بننا. یعنی جو بھی اب جہاں پہ بھی اللہ کی اطاعت کرنی ہے نا، جس بھی حکم میں، اس کو احسان کے لیول کا کرنا ہے. یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے تو گزارے والی نماز پڑھ رہے، جلدی جلدی نماز پڑھ رہے، آخری وقت میں نماز پڑھ رہے، سستی کر رہے نماز میں، نماز کی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں ہے نماز میں کیا پڑھ لیا، نماز پڑھ لی بھول گئے میں پہلی رکعت میں تھی کہ دوسری رکعت میں تھی. یہ کیا ہے؟ یہ احسان والا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ایک تو اللہ کے سامنے جھکو، دوسرا محسن بھی بنو، ٹھیک ہے، احسان کرو. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کا اجر ہے اس کے رب کے نزدیک. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ وہ صورت ہے جس میں یہ جو حصہ ہے آیت کا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. اس کو آپ لوگ ضرور سٹڈی کیجئے گا، اس کے پورے مطلب کی پوری ڈیٹیل ہے. تو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں ڈیفینیٹلی ابھی ہم صرف برڈز آئی ویو دیکھ رہے ہیں. ڈیٹیل ایک ایک آیت اگر ہم پڑھنے لگیں بہت زیادہ ڈیٹیل ہوگی، تو اس کی ڈیٹیل کبھی آپ پڑھ سکیں ضرور پڑھیے گا، یہ امپورٹنٹ ہے، اسی وجہ سے تو اتنی زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ اجر ہے ایک طرح کا. اس کے بعد آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو یہود ہیں اور نصارہ ہیں، ان کی آپس میں بھی نہیں بنتی، ان کی آپس میں بھی لگتی رہتی ہے. آپس میں بھی ان کے کوئی کہتا ہے کہ جی ہم سیدھے راستے پہ ہیں، دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم بھی نہیں ہو، ہم سیدھے راستے پہ ہیں. لڑائی ہوتی رہتی ہے ان کی. اور 115 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، بھائی مشرق ہے یا مغرب ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. تو تم لوگوں نے جو اپنا اپنا طریقہ بنایا ہوا ہے نا کہ نصارہ جو ہے وہ مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کریں گے، حالانکہ وہ بھی بنی اسرائیل میں سے مسلمان تھے. اور یہ جو یہودی ہیں، یہ جی مغرب کی طرف ہم منہ کر کے عبادت کریں گے، قبلہ رکھیں گے، حالانکہ اللہ نے اسلام انہیں بھی دیا تھا. تو یہ جو تم لوگ لڑائی جھگڑے کر رہے ہو یہ ختم کرو، مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، ایک پوائنٹ پر تم جمع ہو جاؤ. اور یہ جو آیت ہے 115، اس میں بیسکلی بنیاد بھی رکھی جا رہی ہے آگے قبلہ کی تبدیلی کی جو آیات ہوں گی اس کی ڈسکشن. آپ سمجھے یہاں سے مائنڈ بنانا شروع ہو گئے، سٹارٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب آگے جائیے، یہ سارا کنٹینیو ہو رہا ہے، سب وہی یہود کی باتیں انہی کو سمجھایا جا رہا ہے، انہی کے لیے ریپیٹ ہو رہا ہے. آیت نمبر 120 میں بہت امپورٹنٹ بات ہے، قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی وہی ہدایت ہے. اصلی والی جو ہدایت ہے نا وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا، وہی ہدایت، رہنمائی، انسٹرکشنز فالو کر کے ہی سیدھے راستے پر چل سکیں گے اور اللہ تک، جنت تک پہنچ سکیں گے.
آگے پھر سے ہمیں 121 آیت میں کتاب کی اہمیت سب کو بتائی جا رہی ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، بے شک وہ جنہیں ہم نے کتاب دی، آتیناہم ہم نے کتاب دی ان کو، وہ اس کی تلاوت کرتے جیسا اس کا حق ہے تلاوت کرنے کا. اولئک یؤمنون بہ، وہی تو ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. ایمان کی ہم بات کر رہے ہیں مسلسل، ٹھیک ہے. ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ کتاب پر ویسے ایمان جیسے ریکوائرمنٹ ہے، جیسے تقاضا ہے، اس کی ویسے تلاوت جیسے کہ اس کا حق ہے. تلاوت میں آپ کو پتہ ہے سارا کچھ شامل ہوتا ہے. تلاوت جو ہے اس کا بیسکلی لفظی مطلب ہے ٹو فالو، اس کا پیچھا کرنا، اس کا اتباع کرنا. ایک لفظ ہے، اس کو صرف پڑھ لینے سے اس کا پیچھا نہیں ہو جاتا، اس کا اتباع نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کو سمجھنا، اس کا لغت میں معنی، اس کا شریعت میں معنی، شرعی معنی کیا ہے، اس کی اپلیکیشن کیا ہے، اس کو کیسے اپنی لائف میں لے کر آئیں گے، اس کی پوری تفسیر سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، پھر آگے اس کی تبلیغ کرنا، یہ سب کا سب تلاوت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کتاب پر ایمان کی بیسکلی ریکوائرمنٹ ہی ہے، اس کو پورا کا پورا ہر سٹیپ اس کا جو قرآن مجید کے حقوق ہیں جو رمضان کے فرسٹ سیشن میں ہم نے پڑھے تھے وہ سارے کے سارے فالو کرنا. تو یہ ہے بیسکلی ایمان. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی اس کا کفر کرے گا کتاب کا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہ تو خسارہ پانے والے ہیں. اب دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے آیت 122، 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی تھی یہ آیت نمبر 40 میں اینڈ 48 میں. ٹھیک ہے. جہاں پہ بنی اسرائیل کو ان کی ویلیو بتائی جا رہی تھی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بھائی جو تمہیں اللہ نے نعمت دی ہے اس کا ذکر کرو، مطلب اس پہ شکر ادا کرو، اس کو یاد کرو، اس پہ شکر ادا کرو اللہ کا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، لیکن تم نے یہ غلط کام کیے. تو آیت نمبر 123 پہ یہود کا ذکر مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب اگزامپل دیں گے ہمیں ایک اس انسان کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنا لیا. پہلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں. آیت نمبر 124 سے 141 تک ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. پہلی ہی آیت دیکھیے، آیت نمبر 124. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے. اب آزمائشیں تو ان سب کی ہو رہی تھی. حضرت ابراہیم کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ان سے تھوڑی غلطی ہو گئی، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ٹھیک ہے. انہوں نے معافی مانگ لی. شیطان کی آزمائش تھی کہ وہ انسان کے آگے سجدہ کرے، اس نے نہیں کیا، اس کو سزا ملی. ٹھیک ہے. بہت بڑی سزا ملی. سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا. بنی اسرائیل کو اتنا زیادہ آزمایا، اتنے زیادہ ٹیسٹ، معاف کیا آزمایا، کبھی سزا دی، کبھی کفارے ان پہ رکھے گئے، کبھی انہیں معاف کیا گیا، انہیں آزمایا گیا، بار بار فیل. اللہ تعالیٰ نے ان کی سزائیں بتائیں، ان سے ان کا عہدہ چھین لیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پڑھیں حضرت ابراہیم کی سٹوری. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو بھی میں نے آزمایا تھا، اور انہوں نے کیا کیا، ربہ بکلمات فاتمہن، تو انہوں نے اس کو مکمل کر دیا، انہوں نے مکمل اطاعت شو کی، پورا اتمام کیا. ٹھیک ہے. وہ پوری کی پوری طرح جھک گئے اللہ تعالیٰ کے آگے. یہ ان کا ایٹیٹیوڈ، یہ ان کا رویہ تھا. یہ جو اینڈ میں نون مشدد آ رہا ہے نا، نون مشدد، اس کا مطلب ہوتا ہے یقیناً، ضرور، یعنی ایسا پکا ان کا جھکنا تھا، ایسی پکی ان کی اطاعت تھی ہر ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ تعالیٰ اب ان کی تعریف کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں نے انہیں اجر کیا دیا، قال انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں بنا دیا تمام لوگوں کا ایمان، سب کا لیڈر بنا دیا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. ابھی پتہ نہیں مانتے ہیں کہ نہیں، یہ بت پرست، شاید ان کو اب نہیں پتہ ہوگا. اور یہود نصارہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، اپنے لیڈر مانتے ہیں، ابھی بھی مانتے ہیں. وہ تو پہلے بھی مانتے تھے. مسلمان تو مانتے ہی مانتے ہیں. مسلمانوں کو تو حکم ہے ملت ابراہیم کو فالو کرنے کا. ملت مینس طریقہ، ابراہیم کے طریقے کو فالو کرنے کا. اسوہ ابراہیم فالو کریں گے. سورۃ التغابن میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم کو ایز این اسوہ آپ نے لینا ہی لینا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا والد فرمایا، والد کہا. ٹھیک ہے. تو یہ ویلیو ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں امام بنا دیا، تم نے اتنی اچھی پرفارمنس دکھائی. قال ومن ذریتی، اور فرمایا میری اولاد میں سے. یہ اب کمپلیٹ کر لیتے ہیں، میں نے پڑھ لی. قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میرا عہد، جو میرا وعدہ ہے نا تمہیں امام بنانے کا. حضرت ابراہیم کو فوراً فکر ہوئی اپنی اولاد کی کہ بھئی میری اولاد کے ساتھ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری اولاد میں سے صرف ان کو اجر ملے گا جو ظالم نہیں ہے. جو ظالم ہے نا ان کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. تو یہ آیت میں نے پڑھ لی تھی، اس لیے میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. آگے اب ہو کیا رہا ہے، یہاں پر حضرت ابراہیم کا صرف ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، تو اللہ تعالیٰ کا گھر وہ لوگوں کے لیے بطور عبادت گاہ اس کی فاؤنڈیشن اٹھا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں. آیت نمبر
یہ جو ہے 127 اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، ابراہیم نے جب بنیادوں کو اٹھایا تو اب اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں. پہلی دعا آیت نمبر 126 میں لکھی ہوئی ہے کہ رب اجعل ھذا بلدنا آمنا، مکہ کے لیے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مکہ کو امن والا بنا دے، اور بھی بہت کچھ. اس کے بعد دوسری دعا یہ مانگ رہے ہیں 127 میں ربنا تقبل منا، مطلب دعا مانگ کے بھی ہم نے دعا کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ میری دعا کو قبول بھی کر لے. ٹھیک ہے، یہ بھی دعا کرنا ضروری ہے. آیت نہ اس سے اگلی آیت ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، ہم سب کو یا اللہ مسلمان ہی رکھنا. اس کے بعد آیت نمبر اگلی جو ہے 129، آیت نمبر 129 میں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. 4 رسپانسبلٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو یہ 4 کام کریں گے، تو یا اللہ میری اولاد میں اس رسول کو بھیجنا. یہ آیت اتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ قرآن مجید میں 4 دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے، 2 مرتبہ سورۃ البقرہ میں، 1 مرتبہ آل عمران میں، اور 1 مرتبہ سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 ہے یہ. اس کے بعد اب ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے، ان کا رویہ، ان کا پازیٹیو رسپانس دیکھیے، رد عمل دیکھیے. آیت نمبر 131 میں دوبارہ اس قال لہ ربہ اسلم، جب ان کو ان کے رب نے کہا نا اسلم، جھک جاؤ، ہر بات مانو، تو انہوں نے کیا کہا قال اسلمت لرب العالمین. تو یہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم بھی سیکھیں ہمارا ایمان ہونا کیسا چاہیے. ایسا ہونا چاہیے جیسا حضرت ابراہیم کا ایمان ہے. تو انہوں نے فوراً کہا کہ یا اللہ میں جھک گیا اپنے تیرے لیے، تو رب ہے تمام جہانوں کا. اور پھر حضرت ابراہیم نے اپنی جو جتنی بھی ذریت تھی آگے 132 آیت میں سب کو یہی وصیت کی کہ تم سارے کے سارے مسلمان ہی مرنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اسلام کے علاوہ کسی اور بات پہ نہ مر جانا. اب دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نام کا مسلمان ہونا، اس کا مطلب ہے اطاعت کرتے ہوئے مرنا، مسلمان ہی رہنا، اللہ کی اطاعت میں ہی زندگی گزارنا. اس کے بعد جو ہیں آیت نمبر 141 تک ہم نے جانا ہے. آیت نمبر 136 دیکھیے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل. مطلب یہاں پر ایمان کے بارے میں دوبارہ بتایا جا رہا ہے. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر. یہ ساری ان کی اولاد جو اس وقت تھی انہوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ پر ایمان رکھیں گے، اور جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا، مطلب جتنے بھی احکامات، جتنی کتابیں، جو وہی اللہ نے نازل کی، جس بات پہ اللہ نے کہا میری بات ماننا، وہ سارا کا سارا وہ ان سب پہ ہم مانیں گے. اور جو دیا گیا ان تمام پیغمبروں کو، اس سب کو بھی ہم مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے. 138 آیت میں دیکھیے صبغۃ اللہ، رنگ ہے اللہ کا. اللہ تعالیٰ کس چیز کو صبغہ کہہ رہے ہیں؟ تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ تمام جو تفاسیر کی بکس ہیں اپنے دین کو کہہ رہے ہیں. جو اللہ کا دین ہے نا، وہ بیسکلی اللہ کا رنگ ہے، اس پر ہم نے ایمان لے کر آنا ہے، اس کو پورا کا پورا ایڈاپٹ کرنا ہے. تو 141 میں یہ پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ یہ ساری آیات ہے. 142 to 152 لاسٹ کلاس میں ہی ہم نے پڑھا تھا. اس میں کیا ہوا تھا؟ تحویل قبلہ کی اب تبدیلی ہو گئی. کیوں؟ بنی اسرائیل جو ہیں انہوں نے تو ڈس اپوائنٹ کر دیا نا، انہوں نے تو وہ تو کسی آزمائش پہ پورے ہی نہیں اترے. اب اچھی والی اگزامپل حضرت ابراہیم کی دے کے اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب قبلہ بدل گیا، اب بیت المقدس قبلہ نہیں رہے گا، اب کعبہ قبلہ بنے گا. امت بھی بدل گئی، اب تم مین امت، فضیلت والی امت تم رہو گے بھی نہیں. اب امت وسط ہوگی، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ بیسکلی اب مین امت ہوگی. ان کا وہ کیوں ہوگی امت؟ یہ میں نے آلریڈی لاسٹ کلاس میں بتا دیا تھا. ان کو کیونکہ ذمہ داری دی گئی ہے. ٹھیک ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ کہ پیغام پہنچائیں گے اللہ کا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم پیغام پہنچائیں گے اللہ تعالیٰ کا آگے تمام انسانیت کو. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے جی سارے احکامات بھی بدل دیے تمہارے لیے، اب سارے احکامات بھی بدل دیے گئے. اب آگے امت مسلمہ کو جو ٹیسٹ دیے جائیں گے اور جو احکامات دیے جائیں گے ان کا ذکر آئے گا. 153 to 157 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی تمہارے کندھوں پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے نا، اب تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا، تمہارا ٹیسٹ ضرور ہوگا. 155 آئے دیکھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے. مقصد ہی یہ ہے بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کی وجہ سے بھی، یعنی تمہیں ڈر لگے گا کسی نہ کسی چیز سے، دین سے، ایمان سے ہٹ نہ جانا. وَالْجُوعِ، بھوک سے بھی، بھوک میں بھی ایمان سے ہٹ نہ جانا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مالوں میں کوئی کمی بیشی ہو جائے، کوئی لاس ہو جائے تمہارا تجارت کا، ہٹ مت جانا ایمان سے. والانفس، اور نفسوں میں کمی سے، مطلب لوگ مریں گے بھی. والثمرات، اور معاش میں بھی کوئی پرابلم آ سکتی ہے. وبشر الصابرین، تو خوشخبری تو ہے ہی صبر کرنے والوں کے لیے. تو بھائی جب تم ان سارے آزمائشوں میں پورے اترو گے نا، بنی اسرائیل کی طرح نہیں کرو گے اور حضرت ابراہیم کی طرح کرو گے، اور اگر غلطی ہو جائے گی تو حضرت آدم کی طرح معافی مانگ لو گے،
تب بیسکلی تمہارے لیے خوشخبری ہے. ٹھیک ہے. اور آگے ان کا ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 156 میں. یہ کیا کہتے ہیں جب کوئی مصیبت آتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے لیے اور ہم تو اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ بیسکلی صبر، یہ ہوتا ہے صبر. ٹھیک ہے. اور آگے دیکھیے آیت 157، اولئک علیہم صلوات، یہی لوگ ہیں جو آزمائشوں میں پورے اتر جائیں گے، ان کے لیے اللہ کی نوازشیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمت ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی تو ہیں ہدایت پانے والے. اب آگے ان کو احکامات دیے جا رہے ہیں 158 to 260. بہت لمبا سیکشن ہے، اس میں صرف آپ کو ان احکامات کے نام بتاؤں گی. جیسے یہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 158 to 162، حج کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. حج، اللہ تعالیٰ حج کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، عمرے کا ذکر ہے، قربانی کا ذکر ہے. اور اس کے اندر ہی ایک امپورٹنٹ آیت بس دیکھ لیں 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ اس سے اگلی ہی ہے. ویسے الہ، تمہارا الہ ایک ہی ہے، اللہ ایک ہی ہے. وحدانیت کو مت بھول جانا. اب اتنا کچھ بیچ میں سین چل رہا ہے، لیکن توحید کا جو سبق شروع سے دیا جا رہا ہے نا 13 سالوں سے، اس پہ تم جمے رہنا. الہ ایک ہے تمہارا، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور آگے پھر سے اللہ تعالیٰ کی 163 to 167 مختلف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں دوبارہ کنونس کیا جا رہا ہے کہ اسی نے آسمان و زمین کو بنایا، اختلاف لیل و نہار بنایا، وغیرہ وغیرہ، پانی اتارا، وغیرہ وغیرہ، بہت کچھ. تو اس سارے کی وجہ سے تم کرو کیا؟ 165 میں دیکھیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ لوگ جو ہیں ایمان والے، یہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارے ایمان کے 70 تقاضے ہیں، ان میں سے نمبر 1 پہ آتا ہے اللہ سے محبت، نمبر 1 پہ. تو ایمان کی سب سے پہلی شرط ہے ہی اللہ کو ایک ماننے، تو ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر نہ اللہ کی عبادت مکمل نہیں ہوتی. شدید ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں، یہ ہمارے ایمان کا ایک تقاضا ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 168 to 176 میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کھانا پینا کیا ہے. اس سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کر دی. حلال کھانا ہے، نمبر 2 طیب کھانا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 3 اس میں ایک شرط ہوتی ہے کہ اسراف نہیں کرنا کھانے پینے میں، وہ اس صورت میں نہیں ہے، وہ آگے جا کے آئے گی. یہ 3 بیسکلی شرائط ہیں کھانے پینے سے ریلیٹڈ جو ہمیں قرآن مجید میں ملتی ہیں. پھر یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ حرام نہیں کھانا آیت نمبر 173 میں. تو 176 تک یہ ٹاپک کنٹینیو ہوتا ہے. 177 بہت امپورٹنٹ آیت ہے، آیت البر، جس کا نام ہے نیکی کی آیت. باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نیکی کو ڈیفائن کر کے نیکی کیا ہوتی ہے. اس میں بھی پہلی شرط کیا ہے؟ آمن باللہ والیوم الآخر. 177 آیت ہے. اور ایمان کو یہاں پہ کھول کے اللہ نے بتا دیا، ایمان لاؤ اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت پر، والملائکہ، والکتاب، والنبیین، ان سب پر ایمان مکمل لے کر آؤ. اس کے بعد حقوق العباد کا خیال رکھو، یہ تمہاری نیکی ہے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اب آگے حقوق اللہ کا خیال رکھو. واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین، اور صبر کرو، صبر کرنے والے بنو. ٹھیک ہے. یہ سارا کمپلیٹ ہوتا ہے. اینڈ میں کیا ہے؟ اولئک الذین صدقوا، یہ صادقین ہیں، اور واولئک هم المتقون، اور یہی تقوی اختیار کرنے والے، یہی متقی ہیں. یہ لوگ ہیں جو آیت البر پہ سارا کا سارا آیت البر کے اکارڈنگ اپنی لائف گزار رہے ہیں. یہ متقین ہیں اور یہ صادقین ہیں. ٹھیک ہے. اب آگے آیت نمبر یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 177. اس میں اللہ تعالیٰ فرض کر رہے ہیں قصاص. قصاص سے ریلیٹڈ احکامات ہیں کہ اگر کوئی قتل کرتا ہے تو قصاص سے ریلیٹڈ کیا احکامات ہوں گے، اور وصیت تھوڑی سی اس میں ٹچ کی گئی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 183 to 188 روزوں کے بارے میں بتا دیا گیا، روزے کی شریعت بتائی دی گئی. اب یہ سارے رولز ہیں، یہ شریعت ہے. شریعت کیا ہوتی ہے؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اس کو شریعت کہا جاتا ہے. یہ سارا کچھ ہم کور کر رہے ہیں. اور 188 کے بعد 189 میں اب دیکھیں شریعت میں صرف یہ نہیں آئے گا کہ جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، بلکہ وہاں اس وقت صحابہ پوچھ بھی رہے تھے. کچھ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نازل کرتے جا رہے تھے، کچھ صحابہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر خود جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں یہ اس کے بارے میں بھی حکم پتہ چل جائے، ہمیں اس کے بارے میں بھی حکم پتہ چل جائے. اس لیے ہمیں، اور یہ ایمان کا درجہ ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا، اصل ایمان والے، وہ اپنے عمل کو بہت زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ سوال پوچھتے ہیں. وہ یہ نہیں کرتے کہ ہائے میں پوچھوں ہی نہ، مجھے پتہ چل گیا تو کام کرنا پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ سوال پوچھتے ہیں. تو یہاں پر وہ یسألونک اس صورت میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. صحیح. تو وہ سوال پوچھ رہے ہیں چاند کے بارے میں. اس کے بعد آیت نمبر 190 میں وقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ جنگ کے بارے میں یہ ترغیب بیسکلی دی جا رہی ہے.
اور یہ مختلف احکامات جہاں پر کنٹینیو ہو رہے ہیں. آیت نمبر 194 میں شہر الحرام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, حرمت والے مہینوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. 195 میں انفاق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. 196 میں حج اور عمرے کو مکمل کرنے کے لیے اور للہ اللہ کے لیے کرو یہ بتایا جا رہا ہے. قربانی کا اس کے اندر ذکر ہے. دوبارہ حج کا ذکر آ گیا. حج کا ذکر پہلے بھی تھا, حج کا ذکر پھر سے آ گیا اس کی امپورٹنس کی وجہ سے, لیکن فرض بعد میں ہوگا. اور آگے چلے جائیے آیت نمبر 200 میں, 200 آگے گزر گئی. اس کے بعد 201 میں ہمیں ایک دعا بتائی گئی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں, تو یہ لوگ ہیں جن کو بیسکلی اللہ تعالیٰ بہترین اجر دیتے ہیں. مطلب کہ تم دنیا میں بھی حسنات مانگو, خیر مانگو, نیکیاں مانگو, آخرت میں بھی حسنات مانگو. تو یہ دعا ہم میں سے زیادہ تر کو آتی ہوتی ہے, جن کو نہیں آتی وہ اس کو ضرور یاد کریں. آگے دیکھیے, آگے پھر سے 203 میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. واتقوا اللہ, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. آگے 208 دیکھیے, انہی احکامات کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنو. اچھا, جو فرسٹ ٹائم آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو قرآن مجید میں, وہ یہاں پہ آیا تھا پیچھے, آیت نمبر 153, یہ یاد رکھ لیجئے. آیت نمبر 153 وہ آیت ہے جس میں فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو خطاب کر رہے ہیں, مخاطب کر رہے ہیں ڈائریکٹلی. پہلے یا ایھا الناس ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے, اس کے بعد یہودیوں سے خطاب ہوتا ہے, یا بنی اسرائیل تھا وہ. اس کے بعد یہاں پر کیا ہے, ایمان والوں سے ڈائریکٹ خطاب. وہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنو, آیت 53, استعینوا بالصبر والصلاۃ, اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آزمائشیں تو آئیں گی, اس میں تم نے کرنا کیا ہے, صبر نہیں چھوڑنا اور نماز بالکل نہیں چھوڑنی. نماز ہے ہی ایمان, یہ ہم نے پڑھ لیا تھا تحویل قبلہ کی جو آیات تھیں اس کے اندر, اور یہ آپ نے نہیں بھولنا, اتنا امپورٹنٹ حکم ہے اس آیت کے اندر. اب واپس آ جائیے آیت نمبر 208, یہاں پر دوبارہ ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. بہت امپورٹنٹ آیت ہے, یا ایھا الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافہ. یہ جو تمہیں احکامات سارے بتائے جا رہے ہیں نا, تو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا. یہ پک اینڈ چوز کا تمہیں آپشن نہیں دیا گیا, ٹھیک ہے, پورے کے پورے اب تمہیں داخل ہونا ہے. اور یہ اگلی آیت دیکھیے, یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں. اس کی ڈیٹیل میں نے بہت دفعہ بتائی ہوئی ہے, اس لیے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہے. اگلے پیج پہ جائیے, دوبارہ 215 میں دیکھیے, یسألونک, دوبارہ وہ سوال کر رہے ہیں. صحابہ کا ارج دیکھیے, ٹو ایکٹ اپون دا علم, ان کا ایمان کتنا زیادہ تھا, بار بار سوال پوچھ رہے ہیں. یسألونک ماذا ینفقون, یا اللہ ینفقون, یا اللہ ہم کیا خرچ کریں ہمیں بتا. اب اگلی ہی آیت میں 216 میں اللہ تعالیٰ نے قتال کو فرض کر دیا, ٹھیک ہے, اور اس سے آگے 217 میں یسألونک عن الشہر الحرام, وہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں دوبارہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, پوچھ رہے ہیں اس میں. یہ آلریڈی ابھی ہم نے سورت میں پڑھی, اس میں لیکچر میں پڑھا بھی ہے اس آیت کو. پھر سے 219 میں یسألونک عن الخمر والمیسر, شراب اور جوئے کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں. پھر اگلی 220 آیت میں یسألونک عن الیتامی, یتیموں کے بارے میں احکامات پوچھ رہے ہیں. آیت نمبر 222 یسألونک عن المحیض, حیض کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں. تو اس طرح وہ بھی مسلسل سوال پوچھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھی مسلسل احکامات نازل کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بیچ میں اب احکامات آ جائیں گے, نکاح سے ریلیٹڈ, طلاق سے ریلیٹڈ, رضاعت سے ریلیٹڈ, مطلقہ کوئی خاتون ہے اس کو پیغام نکاح کیسے بھیجنا. یہ بہت لمبی ڈسکشن ہے سورۃ البقرہ میں. یہ ڈسکشن سب سے زیادہ سورۃ البقرہ میں نکاح طلاق سے ریلیٹڈ, پھر سورۃ النساء میں ہے, اور کچھ سورۃ الطلاق میں بھی ہے. سورۃ الطلاق آپ لوگ آلریڈی پڑھ چکے ہیں میرے ساتھ رمضان میں. اس کے بعد دیکھیے آیت نمبر 245 پہ آ جائیں. اب یہاں پر انفاق سے ریلیٹڈ دوبارہ ترغیب دی جا رہی ہے. انفاق کا ذکر شروع میں بھی تھا, اور انفاق کا ذکر یہاں پر بھی ہے. اور اگلے ہی پیج پہ آیت نمبر دیٹ از 247, 246, 47 سے یہاں سے وہ قصہ شروع ہو گیا حضرت داؤد علیہ السلام والا, جہاں پر جو حضرت داؤد اور طالوت جو ہیں وہ جالوت کو قتل کر دیتے ہیں. یہ قصہ یہاں پر کیوں سنایا جا رہا ہے, ان کی آرمی بہت کم تھی, یہ بھی بنی اسرائیل سے تھے, لیکن اللہ نے ان کو چوز کیا. یہ وہ اچھے لوگ تھے جو کہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. ان کی کوانٹیٹی لشکر ان کا بہت چھوٹا تھا, لیکن جالوت کے اتنے بڑے لشکر اور اتنے طاقتور لشکر کو انہوں نے مات دے دی, ہرا دیا. یہ پوری سٹوری ہے اور اس میں سے بہت
بہت سارے لیسنز ہیں جو ہمیں یہاں پر ملتے ہیں، اور یہ یہاں پر قصہ سنایا جا رہا ہے تاکہ مسلمان اب مینٹلی، ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر بدر کے لیے تیار ہو جائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ حضرت داؤد کی چھوٹے لشکر کو اتنے بڑے لشکر پر اور طاقت والے لشکر پر فتح دے سکتے ہیں تو تم لوگ بھی تھوڑے ہو گئے، اور تم لوگوں بھی ان کے مقابلے میں تھوڑے ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئے۔ ایمان تو بہت زیادہ تھا، مضبوط تھا، لیکن اس سے پھر تم نے گھبرانا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے، ذہنی طور پر تیار ہو کے جانا۔ اس لیے یہ واقعہ یہاں پہ بتایا گیا، اور بہت امپورٹنٹ دعا سکھا دی گئی آیت نمبر 250 میں، ربنا افرغ علینا صبرا، یا رب، اے ہمارے رب، ہم پہ ڈال دے صبر، انڈیل دے ہم پہ صبر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم پہ ہمیں فتح نصیب کر۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ دعا، یہ دعا آپ سب کو یاد ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 256، اس میں آیت الکرسی آتی ہے۔ آیت الکرسی بیچ میں آ رہی ہے، دوبارہ توحید کا امپورٹنٹ سبق، اتنے سارے احکامات میں توحید کو نہیں بھولنا، توحید کو یاد رکھنا ہے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اتنی امپورٹنٹ آیتیں آتی ہیں، آیت البر، آیت الکرسی، آیت دائن، ٹھیک ہے، اتنی امپورٹنٹ آیتیں اس میں۔ اور یہ دیکھ لیجئے آیت نمبر 256، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے دین کے داخلے میں، جب دین کو میں آپ انٹر ہونے لگے نا، اسلام قبول کرنے لگے، اس میں آپ کوئی جبر نہیں کر سکتے کسی کے اوپر کہ بھئی تم اسلام قبول کرو ہی کرو، تم نے اسلام قبول کرنا ہی ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ لیکن ایک دفعہ اسلام میں آ گئے تب یہ اپلیکیبل نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ اب کوئی زبردستی نہیں ہے۔ جی کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو ہم اسے بولیں تو وہ کہے جی میری مرضی، میں پڑھوں نہ پڑھوں، لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی زبردستی نہیں۔ یہ آیت وہاں اپلائی نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ میں آیت آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ آیت کہاں اپلائی ہوتی ہے؟ دین میں انٹرنس پہ، جب انٹری کرنی ہے، جب اسلام میں داخل ہونا ہے، تب کوئی زبردستی نہیں ہے، تم اپنی مرضی سے داخل ہو۔ ایک دفعہ داخل جب ہو جاتے ہو تب کون سی آیت اپلائی ہوتی ہے؟ آلریڈی ہم نے پڑھ لی پیچھے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آیت نمبر 208 جو ہے۔ پھر سارے کے سارے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا، اب کوئی چھوٹ ووٹ ملنے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 257، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ تو یہ ایمان پہ ہم نے کام کرنا ہے، اس صورت کے مطابق ہم نے ایمان کو بنا لینا ہے۔ آگے آیت 258 میں چھوٹا سا واقعہ حضرت ابراہیم کا نمرود کے ساتھ وہ موجود ہے۔ یہ بیسکلی اس واقعے کا لیسن ہے، قیامت کے اوپر پکا یقین اس سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیسکلی دلیل دی جا رہی ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد آیت نمبر 259 حضرت عزیر کا واقعہ ہے، اس میں بھی دلیل یہی ہے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا قیامت کے دن لوگوں کو۔ قیامت پر مزید جو ایمان ہے نا اس کو سٹرونگ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ 260 میں دوبارہ حضرت ابراہیم کا ایک واقعہ ہے، 4 پرندوں والا۔ اس کا بھی لیسن کیا ہے کہ اپنے ایمان کو، قیامت کے اوپر ایمان کو کیسے سٹرونگ کرنا ہے، کیسے سٹرونگ رکھنا ہے، یہ سارا کچھ ہم ان 3 واقعات سے سیکھ رہے ہیں۔ آگے 260 تک ہم نے دیکھ لیا۔ 261 آگے جا رہی ہوں میں اگلی سلائڈ پر، 261 to 283 یہ بھی وہ آیات ہیں جن کے اندر بیسکلی ہیں احکامات ہی ہمارے لیے، ٹھیک ہے۔ مسلم امت جس کو اللہ تعالیٰ نے چوز کر لیا کہ تم اب مین امت ہو، امت محمد، اور تم نے اب اہم کام کرنے ہیں، تمہارے کندھوں پہ ذمہ داریاں ہیں، ان کے لیے بہت سارے احکامات ہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں۔ لیکن اس کو الگ سے سیکشن میں نے کیوں بنایا؟ ایک تو یہ بہت زیادہ ہے، دوسرا اس میں جو سب سے بڑی آزمائش ہے اس امت کے لیے فتنہ مال سے ریلیٹڈ جو آزمائش ہے اس کا ذکر ہے۔ اور یہ وہ سیکشن ہے سورت کا جس میں مال سے ریلیٹڈ سب سے زیادہ آیات اگر قرآن مجید میں کہیں موجود ہے نا وہ یہ سیکشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور کسی صورت میں مال سے ریلیٹڈ اتنا زیادہ ذکر نہیں ہے۔ اور فتنہ مال کو یہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے، ویلتھ مینجمنٹ جو ہے، پیسے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ یہاں پہ سکھایا گیا ہے۔ پیسے کے ساتھ کیا کرنا ہے، صرف یہ پیسے کی بات نہیں ہو رہی، پورا مال بیسکلی آپ کا، ساری پراپرٹی جو بھی پراپرٹی میں آ جاتا ہے، گھر ہو گیا، جائیداد ہوگی وغیرہ وغیرہ، باغات ہو گئے، زمینیں ہو گئیں، دکانیں ہو گئیں، پیسہ ہو گیا، اس سب کو کیا کرنا کیا چاہیے اس کو؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے امپورٹنس کے اوپر اس کی اہمیت بار بار بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، 100 ٹائمز بڑھا دیں گے، اور پھر اس کو 700 ٹائمز بڑھا دیں گے۔ یہ سب ان آیات میں ہمیں ملے گا۔ آیت دین جو ہے قرضے والی آیت جس میں پارٹنرشپ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جب تم کسی کے پیسے کی لین دین جب کرنے لگے ہو تو اس میں تم نے ریٹن فارم میں اسے لے کر آنا ہے، کسی کو اس پہ گواہ بنانا ہے، یہ پیسے کی مینجمنٹ بتائی گئی ہے۔ اس کو تجارت میں لگاؤ۔ کیا نہیں کرنا پیسے کے ساتھ؟
ربا سے ریلیٹڈ، سود سے ریلیٹڈ بہت اہم آیات، میکسیمم آیات اس کے اندر آ جاتی ہیں، یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. آیت نمبر کون سی ہے؟ 275. الذین یاکلون ربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. وہ لوگ جو ربا کھاتے ہیں نا، وہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے ان کو شیطان نے چھو لیا، اور قیامت کے دن بھی وہ ایسے پاگل ہوئے ہوں گے، جیسے پاگل پن کا دورہ نہیں پڑتا، لٹرلی وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے انہیں پاگل پن کا دورہ ہو گیا ہے. وہ لوگ جو کہ بیسکلی ربا کھاتے تھے، اور وہ کہتے کیا ہے؟ قالوا انما البیع مثل الربا. وہ کہتے ہیں کہ جو تجارت بھی تو ربا کی طرح ہی ہے. اب یہ میں صرف اس لیے پڑھ رہی ہوں اس کی امپورٹنس کی وجہ سے، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ اس کو آگے لے جائیں گے، لیکن تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ آج کل یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے. کہتے کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی تجارت بھی تو ربا ہی ہے. تو بیسکلی یہ میں نے خود لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ تجارت میں بھی ہم ایک چیز دے کے پیسہ ہی لے رہے ہیں، تو پیسہ دے کے پیسہ لینا بھی تو تجارت ہی ہوئی نا، اس میں بھی غلط کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ یہی سوال وہ لوگ پوچھتے تھے. کیا کہتے تھے وہ؟ انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو ربا کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ایک لائن میں اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے. یہی تمہارے لیے کافی ہے، اتنا ہی حکم تمہارے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے. تمہیں اس سے زیادہ ریزن کی ضرورت نہیں ہے ربا کو چھوڑنے کے لیے. اگر تمہاری اس کے اندر انوالومنٹ ہے، بس تم اسے ایسے ہی چھوڑ دو، صرف اس حکم کی بیسس پہ کہ بھئی اللہ نے منع کیا. ہمارے بچے ایسے کرتے ہیں نا، بچے پوچھتے ہیں کہ جی اماں میں کیوں منع کر رہی ہیں آپ، کیوں نہ میں لکھوں اس کے اوپر، اس دیوار پہ میں کیوں نہیں لکھ سکتا؟ ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ بس میں نے کہہ دیا نا تم نہ کرو، بس نہ کرو. یہ اکثر جواب ہوتا ہے نا ہمارا. اکثر ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے. ربا کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہوگی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز کی، لیکن سب سے بیسٹ آنسر اللہ نے یہاں دے دیا کہ بھئی جب میں نے تمہیں منع کر دیا اور میں نے تمہیں بتا دیا کہ بھئی ربا حرام ہے، تجارت حلال ہے، یہ فرق ہے ان دونوں میں، تو بس تمہارا کام ہے ماننا. ٹھیک ہے. اور یہ وہ آیات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی ربا جو ہے بیسکلی سود لینا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں ہوگی. آیت دین اس کے اندر آئے گی. آیت دین کون سی؟ 282. یہ وہ آیت ہے جو قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. سب سے لمبی آیت بھی سورۃ البقرہ میں ہم کور کرتے ہیں، جس کے اندر لین دین کے بیسکلی احکامات بتائے گئے ہیں. اینڈ پہ آ جائیے آپ آیت نمبر 283 to 286 اس صورت کا. 284 to 285 ہے، میں نے یہاں پہ غلط لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. 283 to 286 بیسکلی. اب اس کے اندر ہم اس صورت کو کنکلوڈ کریں. اینڈ میں اللہ تعالیٰ دوبارہ آیت نمبر 285 میں ایمان کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں. پھر سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایمان کیا ہے، کیسا ایمان لے کر آنا ہے. اب اس کو آپ دیکھیے، اس کو میں پڑھنے لگی ہوں. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول بھی اسی بات پر ایمان لائے ہیں اور مؤمنین بھی سارے کے سارے اسی بات پر ایمان لائے ہیں. کس بات پر ایمان لائے ہیں؟ بما انزل الیہ من ربہ، جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے. کل آمن، سارے کے سارے ایمان لے کر آئے ہیں باللہ، اللہ پر، و ملائکتہ، اور فرشتوں پر، و کتبہ، اور اس کی کتابوں پر، و رسلہ، اور اس کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ کسی بھی رسول میں فرق نہیں کیا جائے گا. سارے رسولوں پر ایکول ایک جیسا ایمان لے کر آنا ہے. مطلب کہ اب ہم یہودیوں کو برا کہنے لگے ہیں، یہودیوں کی غلطیاں نکال رہے ہیں، تو ان کے رسول کو کچھ نہیں کہنا. ٹھیک ہے. نصارہ کے ساتھ بھی یہ نہیں کرنا. سارے کے سارے رسولوں کی تعریف کرنی ہے، کسی رسول کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، سب برابر ہے. وقالوا سمعنا واطعنا. اور یہ جو ایمان ہے، جب ایمان آ گیا، ایمان عمل میں ٹرانسلیٹ کیسا ہوگا؟ جو ایمان والے ہیں نا، ان کا طرز عمل کیا ہوگا وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا. جب ایمان آ گیا تو وہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ بھئی ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، مان لیا ہم نے. یا اللہ بس مجھے وجہ کی ضرورت نہیں ہے. آپ ربا کیوں حرام ہے، مجھے اس کی وجہ کی ضرورت نہیں ہے. پردے میں گرمی بہت لگتی ہے، مجھ سے نہیں کیا جاتا، مجھ سے منہ نہیں، چہرہ نہیں کور کیا جاتا، اس میں جی کچھ علماء کا اختلاف بھی ہے، یا اللہ مجھ سے نہیں کیا جاتا. یہ سارا کچھ اب ذہن میں نہیں آئے گا. اب ذہن میں کیا آئے گا؟ سمعنا واطعنا. یا اللہ بس میں نے سن لیا، میں نے اطاعت کر لی. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اس لیول پر ایمان پہنچا دیتی ہے یہ پوری کی پوری صورت. ہمارے ایمان کو ایسے ٹارگٹ کرتی ہے. آگے کیا ہے؟ غفرانک ربنا و الیک المصیر. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، و الیک المصیر، اور اسی کی طرف ہم نے، تیری ہی طرف ہم نے لوٹنا ہے. معافی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ کہ ہم کیا کہیں گے؟ یا اللہ
تیری بات ہم نے سن لی اور مان لی، لیکن ہم سے کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، آخر انسان ہے ہم، کوئی خطا بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھول چوک بھی ہو سکتی ہے، صغیرہ گناہ ہو سکتے ہیں، کبیرہ کی طرف تو ہمیں جانا بھی نہیں چاہیے، سوچنا بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو کوئی اگر یا اللہ تیری اطاعت میں، سن کے اطاعت کرنے میں کوئی غلطی ہو جائے گی مجھ سے، تو یا اللہ اس میں مجھے معاف کر دینا، ٹھیک ہے؟ اور مجھے یقین ہے کہ ہم نے تیری طرف ہی لوٹنا ہے، تو قیامت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نہیں بوجھ ڈالتا، نہیں مکلف ٹھہراتا کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس سے زیادہ بوجھ تم پہ ڈالا نہیں جائے گا۔ ما کسبت علیہا لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، لہا ما کسبت اس کے لیے وہی ہے جو اس نے کمایا، و علیہا مکتسبت اور اس کے خلاف بھی وہی ہے جو اس نے کمایا، مطلب جو نیکی کمائے گا وہ اس کے لیے ہے، جو گناہ کمائے گا وہ بھی اس کے لیے۔ قرآن مجید میں کمائی جو ہے وہ پیسے کو نہیں کہا جاتا، پیسے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ رزق کہتے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا وہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ ایٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ میں نے تمہیں پیسہ دیا، اس میں سے کیوں نہیں خرچ کرتے؟ کمائی اللہ تعالیٰ پیسے کو نہیں کہتے کہ تم نے کمائی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیکیاں اور برائیاں تم نے کمائی ہیں، تمہاری کمائی ہے نیکی اور برائی میں، اس کے بارے میں تم زیادہ خیال کرو، اس کے بارے میں تم دھیان دو۔ آگے پھر دعا کنٹینیو ہو رہی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے میرے رب مجھے معاف کر دے اس پر جو مجھے بھول جائے، جو ہمیں بھول جائے یا ہم سے غلطی ہو جائے۔ تو بھول چوک بھی ہوگی، غلطیاں بھی ہوں گی، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا حضرت آدم سے جب بھول ہو گئی اللہ نے انہیں معاف کر دیا، لیکن پھر بھی اس کے رد عمل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے زمین پہ بھیج دیا۔ تو جب ہماری غلطیاں ہوں گی تو ہم سے بھول چوک ہوگی، ہم تو پتہ نہیں کدھر جائیں گے، پھر زمین سے نیچے تو بس پھر جہنم کی کھائیاں ہی ہیں۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، یا اللہ ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالنا جو کہ ہم اٹھا نہیں سکتے۔ واعف عنا، اور ہمیں بخش دے، واغفر لنا، اور ہمیں معاف کر دے، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما، انت مولانا، تو مولا ہے ہمارا، مددگار ہے ہمارا، فانصرنا، پھر ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر، یعنی تمام وہ لوگ جو مجھے تنگ کر رہے ہیں، جو مجھے ایمان کے رستے پہ چلنے نہیں دے رہے، جو میرے لیے آزمائش بن رہے ہیں، جو بھی رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، مجھے پردہ نہیں کرنے دے رہے، نماز نہیں پڑھنے دے رہے، وغیرہ وغیرہ، ہر طرح کے لوگ جو خود بھی نہیں عمل کر رہے، مجھے بھی نہیں کرنے دے رہے، یا جو پکے ہی کافر ہیں، بیسکلی جو شرعی طور پہ کافر ہیں، جو معنوی کافر ہیں، جو بھی ہیں، جتنے دشمن ہیں یا اللہ ان سب کے اگینسٹ میری مدد فرما، ٹھیک ہے؟ تو یہ اینڈ میں ہم نے دعائیں سیکھی، یہ دعائیں بیسکلی کر کیا رہی ہیں، دوبارہ ہمارے ایمان کو بڑھا رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا توکل کیا ہے، بیسکلی اس میں ہم نے دعا بھی مانگنی ہے، ہم نے دعا بھی کرنی ہے، خود سے طریقے بھی اختیار کرنے ہیں۔ طریقے کیا اختیار کرنے؟ وہ سارے کچھ جو اس صورت میں ہم نے سیکھا، جو ہمارے ایمان کو بڑھانے والی باتیں تھیں، اگزامپل سے ہم نے سیکھا، حضرت آدم کی، حضرت ابراہیم کی علیہ السلام، پھر بنی اسرائیل کی اتنی ساری مثالوں سے ہم نے کہ اپنے ایمان کو بچانا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری بات ہو گئی، تو دعا بھی کر لی ہم نے اور دعا بھی کر لی، اور یہ جو آخری دعا آیتیں یہ کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو ہر رات کو پڑھ لیتا ہے، ان کو ایک تو یاد کرنا چاہیے، دوسرا جو ہر رات کو ان کو پڑھے گا اس کے لیے یہی کافی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے۔ یہ دعا جو ہے یہ مسنون دعا ہے، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کو انشاءاللہ ہم سب یاد کریں گے۔ اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ایمان کو میرے لیے محبوب بنا دے، وزینہ فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں کو اس سے مزین کر دے، وکرہ الینا الکفر، اور کفر کو ہمارے لیے کراہت والا بنا دے، والفسوق والعصیان، اور فسق کو بھی، فسق ہوتا ہے برائی بہت زیادہ، والعصیان، اور سرکشی کو بھی، نافرمانی بیسکلی، واجعلنا من الراشدین، اور ہمیں سیدھے رستے پہ چلنے والا، رائٹلی گائیڈڈ ہمیں بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔